नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बना इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन आमीन या रब्बुल आलमीन। लास्ट टाइम हमने जो आयात की हैं सूरह आले इमरान की, वो थी 15 से लेके 24 तक। छोटा सा एक रीकैप देख लीजिए कि उलुल अलबाब की कुछ मजीद सिफात हमने पढ़ी थी कि ईमान के बावजूद आजिज़ी का मुजाहिरा करते हैं, जो कि इनकी दुआ से झलक रही है, जो हमने पढ़ी थी आयत नंबर 16 में, जहाँ पे वो अल्लाह ताला से अजाब से पनाह मांग रहे थे। फिर उनकी कुछ मजीद सिफात थी कि वो साबिर हैं, सच्चे हैं, अतात गुजार हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वाले हैं और सहरी के वक्त इस्तगफार करने वाले हैं, और जो गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। और फिर इसका सबूत इस तरह से देते हैं कि वो इंसाफ कायम करते हैं। अल्लाह के नज़दीक दीन अब सिर्फ इस्लाम है और यही दीन एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा कोई और दीन एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर लोग इस दीन के बारे में झगड़ें, डाउट्स क्रिएट करें, तो कह दें कि हमने तो अपना चेहरा अल्लाह की फरमाबरदारी में दे दिया है। अगर तुम भी देते हो तो तुम भी हिदायत पा जाओगे। तो अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो जाते हैं अगर दीन कोई और हो, और अगर दीन के अंदर गलत अकायद घड़ लिए जाएं किसी भी वजह से, वो तहरीफ हो सकती है, वो कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, तो फिर उसका अंजाम ये होगा कि आखिरत के ऊपर से ईमान उठ जाएगा, और आखिरत के ऊपर से ईमान उठ जाए तो इंसान गुमराही की दलदल में गिर जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के इज़्न से आयत नंबर 25 सूरह आल इमरान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ा इज़ा जमअनाकुम लियौमिन ला रैब फ़ीह, तो कैसा हाल होगा जिस दिन हम जमा करेंगे उनको इस दिन के लिए नहीं कोई शक जिसमें ववुफ़ियत, इसको अंडरलाइन कीजिए, ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और पूरी पूरी दे दी जाएगी हर नफ्स को जो इसने कमाई की, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। तो आप देखिए कि कैफा को देखें तो कैफा में एक कैफियत नजर आती है कि क्या हाल होगा, किस तरह का हाल होगा। क्या वो ये सोच सकते हैं, क्या वो इमेजिन कर सकते हैं कि उस दिन जिस दिन हम उनको जमा करेंगे क्या हाल होगा। तो कौन सा दिन है जिस दिन जमा करेंगे? ये यौम आखिरा है। ये वही यौम आखिरा है जिसके बारे में उन्होंने क्या कहा था। पीछे भी आप देखिए आयत नंबर 24 में अय्याम का जिक्र आया, अय्याम मादूदात। और यहाँ पे क्या जिक्र आ रहा है इस आयत के अंदर? यौम, लियौमिन ला रैब फीह, यानी उनका वो जो एक झूठ घड़ चुके हैं कि हमें तो जहन्नुम की आग नहीं छू सकती मगर गिनती के चंद दिन। वो जहन्नुम का सीन कब होना है? वो यौम आखिरत में होना है। तो ये है कि वहां तक, यानी जो जमा होने का, पिछली आयत में अयाम का जिक्र को देखें तो उसको साथ में लिंक इस तरह से कर रही हूँ इसको कि उन अयाम तक पहुंचने के लिए उनको इस यौम आखिरत, जो सबके जमा होने का दिन है अल्लाह ताला के सामने, उससे गुजरना होगा, और इसके आने में कोई शक नहीं है, और इसी में फैसला होगा। वो पीछे हमने पढ़ी थी ना दुआ के वो जो अक्लमंद लोग हैं वो तो क्या दुआ करते हैं आयत नंबर 9 पढ़ी थी आल इमरान में ही, कि रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युख्लिफुल मियाद, कि ए हमारे रब, बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को एक ऐसे दिन में जिसके आने में कोई शक नहीं, और बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। लेकिन जाहिर है कि इनको ये बात याद नहीं है। तो यहाँ पे एक लफ्ज आया है ववुफियत, ठीक है। वुफियत को देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका मीनिंग क्या है। वफा यूफी, इसका मतलब होता है पूरा पूरा दे देना, कुछ भी बाकी ना रखना, ठीक है। ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, ये सब में फेल है। आपको नजर है कोई काम जिसमें हो रहा होता है ना वो फेल होता है, तो फेल भी कौन सा इस्तेमाल होता है। और हमें पता है कि कोई भी काम उसको हम उस वक्त तक डिफाइन नहीं कर सकते, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते जब तक कि हमें पता ना हो कि वो काम कब हुआ है। यानी काम हमेशा जमाने का या टाइम का मोहताज होता है, तो हाल में होता है या वो माजी में होता है या मुस्तकबिल में होता है। तो यहाँ पे ना माजी का सीधा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। और सूरतुल बकरा में ये इस तरह से मजमून आया था
کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، تو پھر دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا. تو یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے نا وہ پیسو وائس میں ہوگا کہ پوری پوری دے دی جائے گی. ظاہر دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس ایکویشن سے باہر رکھا ہے. وہ ہم پہلے اوت الکتاب کے اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایکٹیو اور پیسو میں کیا فرق ہوتا ہے، وہی والی بات ہے. تو ویسے تو یہ ہے کہ مقصود کیا ہے، میں کیوں بتا رہی ہوں یہ بات، کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فعل ماضی استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی فعل حال استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ فعل ماضی استعمال ہوئے اور یہ قرآن کا انداز ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اب چونکہ وہ یوم الاخرہ ابھی تک نہیں آیا، لیوم لا ریب فیہ ابھی وہ نہیں آیا، وہ مستقبل میں آئے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوری پوری دے دی جائے گی. تو ترجمہ اس کا پوری پوری دے دی جائے گی کیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ ماضی ہے کہ جیسے کہا گیا ہو کہ پورا پورا دے دیا گیا. تو جب یہ والا انداز ہونا قرآن کا کہ مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس امر کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ گارنٹیڈ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ پھر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ وہ وقت کا مالک ہے، وہ حال ماضی اور مستقبل میں قید نہیں ہے، مگر انسان وقت کا قیدی ضرور ہے. ہمیں تو ایک چھوٹی سی زندگی ملتی ہے، ہم نے اسی میں ہی ہم تینوں زمانے جیتے ہیں اپنے. ظاہر ہے ہر دن جو ہمارا یہ لمحہ جو گزرا ہے وہ ہمارا حال ہے، کیسے ہم گزارے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر یہی لمحہ ماضی بن جائے گا، اور ماضی بڑا تلخ ہو جاتا ہے اگر ہم اپنا حال کا یہ لمحہ اچھا نہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ مستقبل ظاہر ہے کہ ہم اپنی اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں ہم کس طرح سے قید ہیں. ہاؤ ایور ہم نے بہت پہلے قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ وہ مالک یوم الدین ہے. یوم بھی ٹائم کی ہی ایک اکائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت کا مالک ہے. وقت کا مالک جو بھی ہوگا نا، دنیا میں جتنے جتنے مرضی ملکیت کے دعوے کر لیے جائیں، لیکن ہم وقت کے مالک نہیں ہو سکتے. وقت کو نہیں ہم روک سکتے، نہ اس کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، وہ تو گزرتے ہی چلا جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ پورا پورا دے دے گا. وفا یو وفی تو وفینا، جب یہ اللہ کے بارے میں آتا ہے تو اس کا استعمال اگر پاسٹ ٹینس میں ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے لیے آتا ہے. ادروائز یہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ وہ لفظ ہے تھوڑا سا آگے جا کے بھی ڈسکس کریں گے اس کو، کہ اس میں کافی کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہے، خاص طور پر وہاں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا تو پاسٹ ٹینس میں ہوگا، بندے کے لیے استعمال ہوگا تو پریزنٹ ٹینس میں ہوگا، یا پھر فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عربی میں مضارع کا صیغہ آتا ہے. مضارع کا صیغہ جو ہے وہ فیوچر اینڈ پریزنٹ دونوں پہ دلالت کرتا ہے. وہم تو کیا ہے، جو جس نے کمائی کی ہوگی. کمائی کیا ہے؟ اعمال ہے ہمارے، جو ہم نے یہ دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے کام کرنے کی، اس کا سارا رزلٹ ہے جو وہاں پہ ملے گا. پورا پورا دے دیا جائے گا، کسی کے اوپر کسی ذرا برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. اور آگے پتہ چل رہا ہے کہ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائے گی. یعنی بدلہ دینے میں عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا وہاں پہ کہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا تو مجھے اس کی جزا نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی کہا ہے کہ وہ ذرا برابر نیکی جو تم نے، جو کہیں کوئی زمین کی گہرائیوں میں گم ہوگی یا آسمان کی پہنائیوں میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں جی. بڑی خوبصورت ایک دعا آ رہی ہے یہاں پہ آیت نمبر 26 اور 27 دونوں میں، اگر ہم یاد کر لیں تو بہت ہی اچھی رہے گی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہہ دیجئے کل، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے اے اللہ، اے مالک بادشاہت کے، مالک الملکی کو انڈرلائن کیجئے. تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اس کو بھی انڈرلائن کیجئے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ناٹ فار تفسیر سیک، بٹ اس کو ہم نے اپنے دل پہ لکھنا ہے. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک کہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ایک دعا ہے قرآن کی. اس سے پہلے اہل کتاب کی بات کی گئی تھی کہ ان کو شریعت اور بادشاہت دونوں دی گئی. پھر سلیمان علیہ السلام کی خلافت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت بہت اسٹرانگ دور تھا یہ بنی اسرائیل کا، تقریباً پوری زمین پر پھیل گئی تھی. اور اہل کتاب کا یہ مغالطہ کہ یوم آخرت پر ان کے اوپر کوئی بار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اصل میں بار تو ہوگا کیونکہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، کیونکہ یوم آخرت پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور نہ ہی آج تمہارے ہاتھ میں کوئی کسی قسم کا کوئی کنٹرول ہے. ایک چیز اور دعا کے ضمن میں نوٹ کر لیجئے کہ قرآن میں دعا کے مختلف انداز آئے ہیں. کبھی کبھی دعا قرآن میں اس انداز سے آتی ہے کہ اللہ انسانوں کو کوٹ کرتے ہیں
کہ وہ ایسے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے سامنے اگزامپل کے طور پر پیش کیا جائے اور ہمیں بھی دعا کے انداز بھی سکھائے جائیں اور مضامین بھی سکھائے جائیں. فار ایگزامپل سورۃ البقرہ میں ہم نے ایک آیت کے اوپر کافی بحث کی تھی. آیت نمبر تھی 156. میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ ایسے ہیں یا وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس میں واضح ہے کہ اہل ایمان دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ کون ہے؟ اہل ایمان. تو یہ میں آپ کو صرف انداز نوٹ کروا رہی ہوں. تو اہل ایمان دعا کریں اور ان کے توسط سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے دعا کرو، ٹھیک ہے، یا اس موقع پہ یہ دعا کرو. یعنی کانٹیکسٹ بھی سکھایا جا رہا ہے، انداز بھی سکھایا جا رہا ہے. اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس کہہ ڈالو، جیسے کل سے شروع ہونے والی یہ جو دعا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کر لو، جیسی ہے کر دو. تو کل چونکہ حکم کے اس میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ اللہم کہا گیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو دو طرح سے پکارا جاتا ہے. ایک تو ہم یا اللہ کہتے ہیں یا اللہم کہتے ہیں. سنت سے جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں ان میں عموماً اللہ تعالیٰ کو اللہم سے پکارنے کا انداز ملتا ہے. قرآن کا جو انداز ہے نا وہ کیا ہے؟ ربنا. جیسے آیت نمبر 8 ہم نے پڑھی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ والی دعا بھی ہم نے پڑھی تھی. اور اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ربنا انک جامع للناس، وہ بھی ہم نے پڑھی. اور ابھی جو پچھلا ہم نے وہ کیا ہے لیسن، اس کے اندر جو اولو الالباب کی دعا آئی تھی یہ آیت نمبر 16 میں دیکھیے، الذین یقولون ربنا ان. تو ربنا سے دعائیں شروع ہوتی ہیں قرآن کی زیادہ تر. جیسے بہت مشہور دعا جو ہمیں پتہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو وہ بھی اس طرح. مگر یہاں پہ یونیک سٹائل ہے، اس لیے دیکھیے یہ اللہم سے شروع ہو رہی ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہم مالک الملک، کہ مالک الملک کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ انڈر لائن کیجیے. مالک کا مطلب ہوتا ہے اونر، اردو میں مالک ہی کہتے ہیں. بادشاہ کے معنوں میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مالک کو. ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک کا مطلب ہوتا ہے کنگڈم، یعنی سلطنت. اور سلطنت جو ہے نا وہ کسی بادشاہ سے ہی تعلق رکھتی ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک الملکی، تو وہ ملکیت اور سلطنت کو جوڑتے ہیں. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ دیکھیے سلطنت ایک بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ملکیت جو ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے. جیسے میرے پاس میرے سامنے یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، رائٹ. اب لیپ ٹاپ میرے سامنے پڑا ہوا ہے تو، یا میرے سامنے پین پڑا ہے، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس پین کی مالک ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کی بادشاہ ہوں. مگر اس پر میرا ایک کنٹرول ضرور ہے. مگر اگر آپ بادشاہ ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ٹیریٹری ہے، بہت بڑا زمین کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا جنگل ہے یا بہت بھی کوئی اور ٹکڑا، تو ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ ایک پین کے مالک ہیں، دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ ایک بادشاہ ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بہت بڑی ٹیریٹری ہے. دونوں سچویشنز کو کمپیئر کرتے ہیں. اگر آپ زمین کے ایک بڑے حصے کے مالک ہیں تو یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو سچویشن ہے، میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں. اور اگر آپ ایک پین کے مالک ہیں تو یہ دوسری. آپ کا زیادہ کنٹرول کس پر ہوگا؟ اپنے آپ کو دونوں جگہوں پہ رکھیے، ظاہر ہے پین پر ہوگا نا. تو کیا ایک بڑے ملک پر آپ کا کنٹرول ویسا ہی ہوگا جیسا پین پر ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ جو ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں اس کے کنگڈم میں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے ملک میں ہوتی ہیں، اس کی کنگڈم میں ہو رہی ہوتی ہیں. مگر اللہ صرف سلطنت کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس پر مکمل کنٹرول ہے. یعنی ہر مائکروسکوپک ڈیٹیل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. آج کون سے درخت سے کون سا پتا گر گیا ہے، کس پودے کی کوپل پھوٹ پڑی ہے، کس پودے کو پھول نکل آیا ہے، کون سی جو فیمیل ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے، کس نے بچہ پیدا کر دیا ہے. بچے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کسی بھی جانور کے یا کسی بھی مخلوق کے، تو وہ جو ہیں لائک وہ کس ڈیولپمنٹل سٹیج کے اندر سے گزر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ بہت بڑا کنگڈم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف مالک الملک ہی کر سکتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ.
وہ ملک اپنا دے دیتا ہے، یعنی بادشاہت تو بادشاہت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. یعنی وہ اس نے فرعون کو بھی بہت بڑی بادشاہت دی تھی، ہمیں پتا ہے کہ اس نے مغلوں کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی. ہمیں معلوم ہے کہ اس نے جو نمرود تھا اس کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی. پھر ہمارے سامنے باقی اور بھی مثالیں موجود ہیں. تو آگے کیا کہتے ہیں، وہ تنزیل الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے. یہ جو ہے نا لفظ تنزیل، یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی بہترین حالت سے کھینچ کر باہر نکال دیں. ایک چیز ایک اچھی جگہ پہ سیٹل تھی، ویل سیٹل کہتے ہیں نا، ویل سیٹل تھی، سکون سے تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حالت سے نکال دیا. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک پودا بڑا فلرش کر رہا ہوتا ہے زمین میں، اور پھر اس کو کھاڑا جائے، کھینچا جائے، یعنی پہلے ہلایا جائے، اکھاڑ کے کھینچ کے باہر نکال دیا جائے. تو جب انسان ایک بہت مطمئن ہے، ایک سیٹلڈ ہے، ایک چیز کے اندر کمپلیسنٹ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ لے لیتا ہے. تو دیکھیں ایک دم سے ہو جاتا ہے، کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، ہر ٹائم پہ ہو رہی ہیں. حکومتیں گرتے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہسٹری میں ہمیں پتا ہے کہ مغل ڈائنیسٹی جو اتنی بڑی ڈائنیسٹی تھی انڈو پاک میں یا سب کانٹیننٹ میں، کیسے ان کا ڈاؤن فال آیا. آٹومن امپائر 3 بر اعظموں پہ تقریباً حکومت کر کے کیسے ڈاؤن فال آیا. اور اس کے پہلے بھی ہم اپنی تاریخ دیکھیں گے، جو خلفائے راشدین کا دور تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پھر ملوکیت آئی وہ بھی ختم ہو گئی، پھر باقی مختلف طرح کے رجیمز آتے رہے اور ختم ہوتے چلے گئے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. یہاں پہ عزا، تو عزو میں عزا کا لفظ ہے، مکمل اتھارٹی کے معنوں میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایسی اتھارٹی دیتا ہے جس کے اندر عزت بھی ہوتی ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسی اتھارٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر عزت نہیں ہوتی. جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اتھارٹیٹیو ہے ہماری آرمی کا انسٹیٹیوشن، لیکن کتنی کچھ عزت گین کر رہا ہے. تو آگے دیکھیے کہ وہ تو دل منتشا، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. دلہ اس میں کیا تھا، عزا، تو عزو یہاں پہ کیا ہے، دلہ. دونوں کو یعنی کنٹراسٹ میں رکھ کے دیکھنا ہوگا. اس کا مطلب ہے جب انسان کو کوئی ذلت پہنچے اور وہ ذلت اس کی کمزوری کا نتیجہ ہو، وہ انکیپیبل ہو کسی چیز کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی چیز دے دے لیکن وہ انکیپیبل ہو، وہ سنبھال نہ سکے، تو وہ اس کے بعد جو ذلت آتی ہے اس کو وہ اون معنی میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور عزت جو ہے وہ دلہ کا متضاد ہے. تو یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یاد رکھنے والی بات، اور دیکھیں یہ دس از دا پارٹ آف لائف، زندگی میں یہ ساری سٹیجز آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں. دن ایک جیسے نہیں رہتے، ہمیں معلوم ہے. ہمارے دل پہ لیکن ایک چیز کا نقش ہمیشہ رہنا چاہیے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. تو جو بھی کرتا ہے، تو عزت دیتا ہے، تو ذلت دیتا ہے، تو مضبوط کرتا ہے، تو کمزور کرتا ہے، تو جو بھی کرے مجھے پتا ہے میرے مالک کی یہ میرے حق میں بہتر. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 216 نمبر آیت ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور امید ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. تو ہمیں ہمارے ہاتھ میں یعنی ہمارے پاس جو ایک چیز ہونی چاہیے ان سارے دنوں میں، جب عزت بھی آ رہی ہے، جب ذلت بھی آ رہی ہے، تو ہمیں اس بات کوئی بھولنا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے اگر وہ بدل جاتی ہے سچویشن. انک علی کل شیء قدیر، بے شک کہ تو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا. یہ ساری چیزیں اختیار ہی کو تو ظاہر کرتی ہیں جو پوری آیت میں بیان ہوئی. تو سبق کیا ہے اس آیت میں، جو میرے لیے سبق ہے وہ تو یہی ہے. ہر ایک ظاہر اپنی اپنی طریقے سے سبق نکالتا ہے اس میں سے. آپ اپنی طرح سے اپنی سوچ کے مطابق اس سبق نکال سکتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. لیکن جیسے ہی اچھا وقت ہم پہ چل رہا ہوتا ہے نا، ہم بڑے پھول رہے ہوتے ہیں نا، کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت ایک دم سے پلٹ جاتا ہے، ہمیں بالکل خبر نہیں ہوتی، پھر ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا، باقیوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. تو کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے. تو ہم کیونکہ شارٹ سائٹڈ ہیں، چھوٹا سا ہمارا ویژن ہے، ہم اسی دائرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں.
مگر ہم دور نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس وقت کرنے کا کام یہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی اسٹرینتھ اور توفیق دونوں عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ کریں کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہے میرے لیے. آگے دیکھیے, تولج اللیل فی النہار, تولجا کو بھی انڈر لائن کیجیے. تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں, وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں. ایک چیز یہ ہو گئی. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے. یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھنا ہے تولج اللیل فی النہار مطلب کیا ہے کہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. یہ تولجا میں اولجا کا لفظ ہے. اولجا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا. کس طرح کا داخل ہونا, میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. آپ کے پاس ایک گلاس ہے اور ایک نیپکن ہے, آپ نیپکن کو گلاس میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کا ڈالنا ہے. مگر آپ اسی گلاس میں اگر ایک تولیہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے آپ کو کافی مشکل بھی ہوگی اور آپ کو کافی زور بھی لگانا پڑے گا. تو یہ جو اولجا ہوتا ہے نا, یہ اس طرح کا داخل کرنا ہوتا ہے, یعنی زبردستی سٹف کرنا. یعنی مطلب آپ دیکھیے کہ کیا نکلتا ہے اس کا نا. تو رات کو دن میں گھساتا ہے اور دن کو رات میں گھساتا ہے. یہ فورس کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ فورس کوئی آرڈینری پرسنالٹی کے پاس کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. یعنی دن اور رات دیکھیے متضاد چیزیں ہیں نا. واختلاف اللیل والنہار, ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کے اختلاف میں, یہ ایکسپریشن ہم پڑھتے ہیں قرآن. تو اس میں دیکھیے کہ یعنی دو مختلف چیزیں ایک دوسرے میں داخل, جو نہیں داخل ہونا چاہ رہی, اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر رہے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے, تاکہ سسٹم چل رہا ہے جو چلتا رہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے. ٹھیک ہے, مردہ سے زندہ کو یعنی نکالنا. یہ کیا ہے, اس میں بھی کافی ساری آراء ہیں. جیسے نطفہ سے بچہ بن جاتا ہے, انڈے سے چوزا, اور بیج سے پودا. پھر آگے ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, یعنی زندہ سے مردہ چیز کو نکالتا ہے. کیسے؟ جیسے ایک ماں جو ہے وہ کبھی مردہ بچے کو جنم دے دیتی ہے, یا اسی طرح سے فاسد مادے جو ہمارے جسم سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کنٹرول ہے, آپ کہہ سکتے ہیں مجھے سویٹنگ پسند نہیں ہے, بس اپنی جسم کو حکم دیں کہ ابھی تم نے سویٹ نہیں کرنا, تم نے پسینہ نہیں نکالنا. تو کین یو ڈو دیٹ؟ نو, یو کین ناٹ. میں نہیں چاہتی میری آنکھوں میں سے کچھ ایسا نکلے جو میری آنکھوں کو گندا کرے. مردہ چیزیں ہیں نا, ویسٹ میٹر, میرا کوئی کنٹرول نہیں اس کے اوپر. باقی بھی میں اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو نہیں روک سکتی, میں اپنے ایکسکریٹری سسٹم کو نہیں روک سکتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کون کر رہا ہے, جو ایک ہی طاقت ہے جو کر رہی, جس کے ہاتھ میں پوری اتھارٹی ہے. ایک اور بڑی خوبصورت وضاحت ہے اس چیز کی کہ کبھی اللہ مومن کو کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے, جیسے کہ سلیمان فارسی مومن مشرک کے گھر میں پیدا ہو گئے, ٹھیک ہے. اور کبھی کسی مشرک کو مومن کے گھر پر, جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا. تو زندہ کی مثال کیا ہے, ایمان والے کسی ہے, اور مردہ کی مثال جو ہے وہ کفر جیسی ہے. ٹھیک ہے, مردے کی مثال ایک کفر جیسی ہو سکتی ہے. اس کی دلیل سورہ یاسین میں ہمیں آیت نمبر 70 میں بھی مل جاتی ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. تو زندہ جو ہے نا وہ حق کو قبول کرتے ہیں, یعنی ایمان کو, اور جو کافر ہیں وہ نہیں قبول کرتے. جن کے دل مردہ ہیں وہ پھر ہدایت نہیں لیتے. آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے. رزق میں صرف مال شامل نہیں ہے. لیٹ می ری ایٹریٹ اٹ اگین. ہم بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ساری رزق کے اندر ہی آتی ہیں, جس میں آف کورس مال بھی شامل ہے, اس میں نکلا ہوا نہیں. تو جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. آگے بھی جا کے تھوڑی سی ڈسکشن آئے گی. تو انہی آیات پر مبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے. حضرت معاذ بن جبل کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی, وہ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں, یہ والی جو بھی ہم نے پڑھی ہے, اور اس کے بعد دعا کریں. تو وہ دعا یہ تھی کہ الرحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء
इक़दी अन्नी दैनी, यानी आखिर में वही आप देखें तकरीबन उसी तरह के अल्फाज है आखिर में है कि मेरा दैन, मेरा कर्ज अदा कर दे। तो मैं ये दुआ आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी तर्जुमे के साथ। तो ये है कि उसके बाद इसको पढ़ें, तो ये एक नसीहत है जिसके ऊपर भी कर्ज है किसी भी चीज का, तो वो इंशाल्लाह इस दुआ से आसानी हो सकती है। आगे देखते हैं कि कुल इन तुख्फु मा फी सुदूरिकुम, नहीं सॉरी ऊपर वाली आयत देखिए, आयत नंबर 28, ला यत्तखिदिल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, ना बनाए मोमिन काफिरों को दोस्त सवाए मोमिनों के, यानी मोमिन जो है वो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए। एक किस्म का हुक्म है। वो मैं यफल, तो जो ऐसा करेगा, यानी क्या करेगा, मोमिनों को छोड़ के काफिरों को दोस्त बनाएगा, दालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शै, तो तर्जुमा इसका यूं बनेगा कि जो कोई ऐसा करेगा तो नहीं है अल्लाह से किसी चीज में, यानी इसका फिर अल्लाह से कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है अगर वो ऐसा कर रहा है, इल्ला सिवाय इसके, एक एक्सेप्शन दी जा रही है कि अगर तुम्हें काफिरों से दोस्ती करनी पड़ ही रही है तो उसकी एक्सेप्शन क्या होनी चाहिए, इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, ये कि तुम इनसे तुम बचो, इनसे बचना, यानी कोई खतरा हो तुम्हें, अपनी जान का खतरा हो या किसी और चीज का खतरा हो, और तुम ये समझो कि उनसे थोड़ी सी बज़ाहिर दोस्ती करके मैं इस खतरे से बच सकता हूँ, तो हाँ इस चीज में इजाजत है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है। व इलल्लाहिल मसीर, क्यों डराता है, व इलल्लाहिल मसीर, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो आप देखिए कि पिछली आयत से इसका लिंक करें तो अल्लाह ताला ने अपनी कुव्वत, अपना गलबा, अपनी अथॉरिटी दिखा दिया और ये भी समझा दिया है कि हम हर लिहाज से उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब मज़ामीन में एक टर्न हमें नजर आता है यहाँ पर। आगे अल्लाह ताला ने क्या क्यों फरमाया कि ला यत्तखिज़ू, ना बनाए, फेल अमर को कहते हैं करो, जैसे कुल था ना, कुल को कहेंगे वो जो पीछे अभी हमने दुआ की, क्या कुल, कुल्लिल्लाहुम्मा, कह दीजिए ए अल्लाह, वो ये नहीं हुक्म है। जो होता है ना, नहीं, नहीं भी हुक्म ही होता है लेकिन मनफी, ना करो ये काम। दो तरह से हम हुक्म देते हैं ना, ये काम करो, ये काम मत करो, तो अल्लाह इसको जो करना होता है उसको अमर कहते हैं, जो नहीं करना होता है उसको नहीं। तो फेल नहीं जो है ना वो अमर का ज़ाहिर मुतज़ाद है, तो यहाँ पे ला यत्तखिज़, मत बनाओ। तो अब देखें कि इसमें ये है कि ये हुक्म दिया जा रहा है कि ना ये वाला काम ना करो। क्या है कि ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिनल मोमिनीन, वली होता है जो ऐसा दोस्त जो मुखलिस होता है हमारे साथ और जो हमें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तो उन उसको उन ये जो औलिया है ना, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रही हूँ। तो काफिर को किसको कहा है यहाँ पे कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ। देखिए इसमें ये है कि पहले तो जैसे कोई भी मुसलमान नहीं था ना, तो आपस में दोस्तियां तो थी उनकी। इसी तरह मदीना, ये मक्के की बात अगर हम करें, और मदीना में क्या सिचुएशन थी कि जो अंसारे मदीना थे, यानी मदीना के रहने वाले जो लोग, जिनको वो अंसार और मुहाजिरीन कहते हैं ना, कि अंसार कौन थे, जो मदीना के रेजिडेंट्स थे, जो मुसलमान हो गए थे। तो वो अब यहूद उनके आसपास रहा करते थे, तो वो भी एक कम्युनिटी में रहते थे, तो दोस्त थे। लेकिन यहूद अभी भी अगर दोस्तियां हैं तो यहूद बेशक जाहिरी जाहिरी पे तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुसलमानों से और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं। और दोस्तों से देखिए इंसान बहुत सारी राजो न्याज की बातें भी कर देता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि दोस्ती है ठीक है, लेकिन ऐसा दोस्त मत बनाओ कि उनसे तुम अपने राज शेयर करो, या तुम इन पर अपनी मुश्किल के वक्त इन्हिसार करो। क्योंकि मुसलमान अभी आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ रहे थे मदीना में, 3 हिजरी की बात है ये, ठीक है, क्योंकि अभी तीसरा ही साल चल रहा है हिजरत के बाद का। मगर अभी इनमें वो ताकत नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था इनको। तो एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि काफिरों में से कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, दोस्ती जब तुम करना करोगे तो तुम्हारी सिर्फ मुसलमानों से ही होगी, और अगर नहीं करोगे, वो मैं यफअल दालिका फलैसा मिनल्लाहि शै, तो जो कोई ऐसा करेगा तो फिर इनके लिए अल्लाह के पास कुछ नहीं है। तो तुम अल्लाह से कुछ उम्मीद मत रखना फिर उसके बाद, ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा अल्लाह से। अल्लाह से उम्मीद मत रखना, क्यों, क्योंकि उसने हुक्म नहीं माना। हाँ एक्सेप्शन ये है, इल्ला मगर अन तत्तकू मिनहुम तुका, कि तुम बचो इनसे, बचना। यूं तुका जो है ना उसका मतलब हिफाजत भी लिया जा सकता है, यानी और इल्ला का मतलब ये है कि मतलब विलायत का रिश्ता नहीं है, वो राजदाराना दोस्ती नहीं है, मगर कुछ ताल्लुक है।
اس طرح کا تعلق کہ تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر میں نے ان سے تعلق نہ رکھا تو کیا ہوگا کہ مجھے کوئی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان کی شر سے بچانے کے لیے، اور یہ ہے کہ اسی ریلیشن میں تم ان سے پھر کسی طرح سے معاہدے بھی کر سکتے ہو. تو جیسے ہم مسلمان، آپ اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلم کنٹریز بھی ہیں اور نان مسلم کنٹریز بھی ہیں، تو اب انٹرنیشنلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے ہی رکھنا پڑتا ہے، تو یہ اس انٹرنیشنل ریلیشن کی بات بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر تعلقات رکھو، اور صحابہ کے بھی یہود و نصارہ سے کسی نہ کسی لیول پر تعلقات ہوتے تھے، مگر یہ آیات اس وقت ویلڈ ہوتی ہیں جب مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں گے. جیسے آپ دیکھیے آج کل یہ سچویشن چل رہی ہے فلسطین کے اندر کہ اسرائیل جو اٹراسٹیز کر رہا ہے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر، تو اس میں کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو پہلے تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اب وہ تسلیم کرنے کے فیز میں آ چکے تھے، لیکن جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے. لیکن جیسے ہی یہ ایسکلیشن سٹارٹ کی ہے اسرائیل نے، تو سعودی عرب نے کہا ہے کہ نہیں، وہ ٹاکس وہیں پہ رک جائیں، اب ہم آپ سے مزید بات نہیں کریں گے جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ حالت جنگ میں ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو. یہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ ساز فیکٹریوں میں اسلحے بنا بنا کے تو ان کو دے رہے ہو کہ یہ لو نہیں، یہ نہیں کرنا پھر تم نے. تو یہ وہ سچویشن کی بات ہے. تو اب بھی آپ آج کل میں دیکھیں تو ہر اسلامی ملک کو ایک کلیئر سٹینس کم از کم لینے کی ضرور ہے. جو ہمیں ایران کے کیس میں نظر آتا ہے، ہمیں لیبنان کے کیس میں نظر آتا ہے، ہمیں ایون آپ دیکھیں کہ the number of protests which are being held in the world، اس میں بھی آپ ذرا لوگوں کا نمبر دیکھیں کیسے وہ ایمبیسیوں کے باہر، اسرائیل کی ایمبیسیوں کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، UN کے دفاتر کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اپنا سٹینس وہ شو کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کہ پاکستانی امت نے ایسا، قوم نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا. لیکن چلیں، تو یہ ہے کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہوں کہ یہ آیات ہمارے لیے ویلڈ نہ ہو، تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کہاں ویلڈ ہوں گی، دوستی نہیں کرنی جہاں پہ، اور دوستی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ راز نہیں شیئر کرنے، کیونکہ اس وقت کیا ہوگا کہ اگر جنگ کا وقت چل رہا ہے اور کسی مسلمان کی دوستی کسی غیر مسلم سے ہوگی، تو ہو سکتا ہے دوستی میں، پیار محبت میں وہ اس غیر مسلم کو کسی جنگی حکمت عملی کے بارے میں بتا دے جو اس کو معلوم ہو، تو وہ غیر مسلم اپنی فوج کو خبر کر دے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا ہوگا. اور جو نقصان ہوگا وہ انڈیویجول لیول کا نہیں ہوگا، وہ اجتماعی لیول کا ہوگا. اور ہمارا دین جو ہے وہ صاف صاف بات کرتا ہے، وہ کسی ابہام میں نہیں رکھتا. دیکھیں پارٹی تو کلیئر کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر بھی رہیں، ادھر بھی کھیلیں، ادھر بھی کھیلیں، دونوں وکٹس پہ کوئی بھی نہیں کھیل سکتا، تو اپنی وکٹ کلیئر کرنی پڑے گی. تو پھر واپس اب آیاتی کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یعنی اگر تم ان سے اتنے خوفزدہ ہو کہ چلو تم نے ان سے دوستی کر لی ہے، لیکن ایک بات مت بھولو کہ جس ذات سے تمہیں سب سے زیادہ ڈرنا ہے نا، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ جو حذر آئے نا، وہ یہ ہے کہ ڈر سے بچنے کے لیے کچھ عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مت بھولو کہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے تم کہیں اور نہیں جا سکتے. تو آپ پچھلے جو مضمون ہے اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور یا اتھارٹی دکھائی. اب یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. سوارا مسیر میں سوارا ہے، سوارا یعنی جو فیل ہے. سوارا کا مطلب ہے جیسے کہتے ہیں نا لوٹ کے بدو گھر کو آئے، تو تم کتنا ہی دور نکل جاؤ واپس کہاں جاؤ گے آخرکار؟ اللہ ہی کے پاس. 29 میں دیکھتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم، یہ آیت آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی پچھلے کے کانٹیکسٹ میں. قل کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، صدورکم کو انڈرلائن کیجئے، او تبدوہ یعلمہ اللہ، یا تم اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. یعنی صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے. صدر کیا ہوتا ہے؟ سینہ. دل کے لیے قلب کا لفظ آتا ہے. تو صدر وہ جگہ ہے جہاں پہ دل ہوتا ہے، یعنی سینے کے اندر دل ہوتا ہے نا. اب دل بڑا ہوتا ہے یا سینہ؟ ظاہر ہے کہ سینہ بڑا ہوتا ہے. تو سینہ کیوں کہا؟ کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو نا وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جتنا مرضی تم سٹف کر دو نا اس کو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے اس کو. اور او تبدوہ یعلم اللہ، یا تم اسے ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، وہ تو جان لے گا. اور پھر کیا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان پہ ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو مراد کیا ہے کہ اگر تعلقات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے کتنا ڈرتے ہو اور ان سے کس قدر تمہارے دل میں دوستی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کا ڈر کتنا تمہارے اندر موجود ہے. تو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ
سچویشن جو بھی ہو نا، اپنے دین کی اور ایمان کی حفاظت ہم نے سب سے پہلے کرنی ہے، کسی اور چیز سے زیادہ۔ اس کے اندر کسی چیز کا خوف مانے نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان وہ کم از کم درجہ ہے جس کو لے کر ہم اپنے رب کے حضور کسی لیول پہ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ سیریسلی کوئی حال نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی امید ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے رب کو کسی طرح کا منہ دکھا لیں، کیونکہ ایمان کے بغیر تو